अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार है, जबकि इंटरनेशनल इंटरव्यू जो कि हमने हार्ट टॉक पर देखा इसहाक डार साहब का, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर कोई स्ट्रॉन्ग रिबटल नहीं आया है सामने। बैक टू बैक जो सवालात किए गए इसहाक डार साहब से, वो उनकी जायदादों के हवाले से थे, उनके साथ ही साथ PMLN की लीडरशिप के ऊपर जो ओवरऑल एक पूरा एज पर दी लॉ जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो किए गए, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे बैक टू बैक किए गए जिसमें वो नाकाम दिखाई दिए। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आज देखी। शहबाज गिल साहब ने भी बहुत सारे फैक्ट्स रेज किए। उन्होंने जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हवाले से भी कुछ बात की, जिसमें उन्होंने अपनी व्यूज़ दिए कि जो बायस्ड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, जो कि प्रो PMLN एक व्यू दिखाते हैं, उनके लिए भी ये सबक है कि किस तरीके से एक कंप्लीट स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आसिफा के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि क्या ये इनकी एक एक्चुअल एंट्री है पॉलिटिक्स में या नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है इस पर, लेकिन साथ ही साथ एक और सवाल सामने आता है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, क्या वो इटसेल्फ डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं करते, या फिर वो मोनार्कियल सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि इटसेल्फ तो ये एक मोनार्की ही दिखाई दे रही है। पहले वालिद साहब, फिर उनकी बेटी, फिर उनके बाद उनके शौहर, फिर उनके बाद फिर उनके बेटे, और अगर उनके बेटे इस काबिल नहीं है, बीमार हैं, फिर उन्होंने अपनी बहन को भेज दिया। क्या पूरी क़यादत में से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि जमहूरियत का हुस्न बरकरार रखने के लिए वो सामने आते और उस वक्त जलसे में वो पैर होते? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, और बहुत सारे पाकिस्तान के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुसरत न्याजी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद अकमल साहब, तजियाकार हैं, उनसे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुसरत, सबसे पहले हम बात करेंगे आसफा के हवाले से। उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है सेटिस्फाइड दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हकीकी जमहूरियत के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलवीना, उनकी एंट्री नई नहीं है। जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, तब भी उन्होंने काफ़ी जलसों से, जुलूस से, और इंटीरियर की भी विज़िट किए, कराची में भी किए, स्पेशली लियारी में किए, मुख्तलिफ जगहों पे किए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखें, PDM का जलसा था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सबको पता है कि जी कोविड में मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन अगर ना जाते तो जाहिर बात है जाना तो था नहीं, क्योंकि बीमार हैं। और अगर वो नहीं गए तो लोग फिर भी वही चह मगोइयाँ होती कि जी वो इसलिए नहीं आए कि वो PDM को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते। देखिए क्या एतजाज है, सही तो नहीं साहब, क्या कोई भी इस काबिल नहीं था? देखिए नहीं अलवीना, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी लीडरशिप है सब बहुत काबिल एहतराम है और काबिल है। और देखिए ये हमारी पार्टी का इंटीरियर मसला है कि हम अगर हमारी बीबी आसफा भुट्टो साहिबा अगर तशरीफ लाई हैं तो भी सब ने, क्या पूरे पाकिस्तान ने वेलकम किया। और ये चीज़ें बहुत गलत है कि जो कह देते हैं मूर्सी सियासत, ऐसी बात नहीं है। वो देखिए पहले से बिलावल साहब ने कह दिया था कि अगर जब मुझे गिरफ्तार करना चाहोगे, क्योंकि ये नाअहल जो गवर्नमेंट है वो ये चाह यही रही थी कि मुझे गिरफ्तार करोगे, मुझे रोकोगे, मुझे नैब के थ्रू रोकोगे या किसी तरीके से भी रोकोगे, तो उसके बाद आप मेरी बहन आसफा को पाओगे। तो ये चीज तो क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं है ना। सवाल तो यहीं से उठता है ना मुसरत साहिबा कि आप लोग कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न जो है उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए, फिर जमहूरियत किधर है? ये तो एक बादशाहत हुई कि पहले एक ही फैमिली के अंदर रिवॉल्व हो रही है, बाकी तमाम तर लोग, फिर उनका तो उस पार्टी में होना ही क्वेश्चन हो जाता है। फिर हकीकी जमहूरियत कैसे आएगी? नहीं देखें, इसमें देखें जो पार्टी होती है उनका अपना डिसीजन होता है, ठीक है। जब बोर्ड बैठता है तो डिसीजन है। और अगर हम आसफा भुट्टो साहिबा आना चाहते हैं कि फैमिली की ही ये नहीं, देखें फैमिली नहीं, हम चाहते हैं कि अगर बीबी की बेटी है और वो आई है, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। विरासत हो गई। देखिए विरासत की बात नहीं है, देखिए नहीं देखें विरासत की बात नहीं है। अगर बीबी की बेटी आई है, हम अपनी पार्टी समेत, बल्कि मैं समझती हूँ कि पूरा पाकिस्तान उन्हें वेलकम कह रहा है। आप देखें कि उनकी एक स्पीच जो पूरे पाकिस्तान ने सुनी, जो जलसों में जुलूसों में पूरा पाकिस्तान तो नहीं सुना, पूरे पाकिस्तान ने सुनी, तो उसमें आपको बीबी साहिबा की झलक भी नजर आई। और बीबी साहिबा का और भुट्टो साहब
کا انہوں نے ویژن بھی بتایا کہ ہم ان کو ویژن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے چودھری محمد اکمل صاحب, ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, پھر یہ کدھر ہے؟ کیونکہ جب ہم سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ڈفرنٹ رولز آ جاتے ہیں, اس کا جو ہے ڈیلیگیشن آف پاورز آ جاتی ہے. تو یہ تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون, وہاں پہ بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں, وتیرا پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فیملی ہے, باقی سارے کیا ان کے کوئی سلیوز ہیں, کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا, اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے. دیکھیں یہاں پہ آمریت کا تو جو ہے نا وہ تقریباً ساری عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک آمریت ہے, جو ڈکٹیٹرشپ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اصل میں جمہوریت کے نام پہ جو ہمارے ملک میں بادشاہت کا نظام رائج ہے وہ ابھی پبلک اویئرنیس اس بارے میں بہت زیادہ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی بندہ میرٹ اور کمپیٹنسی کی وجہ سے اوپر آتے, پالیٹکس از اے بگ چیپٹر, اور اس لیڈرز جو ہے نا وہ لیڈرز بنائے نہیں جاتے, لیڈرز آر بورن لیڈرز. ان کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں وہ انہیریٹڈ ہوں, کہ جی وہ ایک باپ اگر اچھا لیڈر تھا تو اس کا بیٹا بھی جو ہے نا وہ اچھا لیڈر ہو. سم ہاؤ یہ چیز میچ کر جاتی ہے, لیکن وہ میرٹ کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ خاندانی نظام, اچھا وہ صرف اور صرف اگر آپ ان دونوں پارٹیز کی اگر آپ بات کریں تو ان کی سربراہان کی لیول پہ نہیں, ان کے دوسرے ٹیئرز کو اگر آپ غور کریں یا فرض کریں ان کے اگر دوسرے ایم این اے یا اپنی ٹیریٹریز کے حساب سے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ بھی یہی حساب ہے کہ پہلے بیٹا ایم این اے تھا, باپ ایم این اے تھا, پھر بیٹا اس کا ایم این اے. کیا یہ درست روایت ہے؟ کیا یہ درست روایت؟ نہیں بالکل درست. اسی وجہ سے تو ہمارے یہاں پہ جمہوریت حقیقی آ ہی نہیں سکی نا. لیکن پھر جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ تو یہی پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار نہیں ہے, جمہوریت کوسچنیبل ہے, تو پھر کیا یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی سے کوسچن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں مجھے کوئی جو ہے نا وہ اس پہ مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اس کو جمہوریت بولتا ہی نہیں ہوں, میں تو بادشاہت بولتا ہوں. تو ہم تو ایک جیسے سعودی عرب میں بادشاہی نظام جو ہے نا وہ شاہی نظام چل رہا ہے, اور شاہی فرمان آ گیا کہ شاہی فرمان کا جو ہے نا وہ فرما روا کا بیٹا جو ہے نا وہ بنے گا, یا بھٹو صاحب والا ہیئر اسٹائل ٹچ دینے سے بندہ جو ہے وہ بھٹو بن جائے گا, یا وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آمریت کی گود میں جو ہے وہ پلتے رہے, کوئی تقریباً 20 سال تک بی بی کی 2 گورنمنٹس انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے گرائی ہیں, آج ان کے ہاتھ ملے. یہ تو سارا مفادات کی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی بیسس کے اوپر پالیٹکس چل رہی ہے. پالیٹکس کہاں ہو رہی ہے؟ پالیٹکس ہوتی ہے عوامی خدمت, پبلک کی خدمت کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہیں اگر پبلک کی خدمت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہو. ایون ابھی ہم نے پی ٹی آئی کا بھی دور جو دیکھا ہے 2.5 سال تک, اپیرنٹلی جو ہے نا وہ اب ان کی کوئی بھی وجوہات رہی ہوں, اپیرنٹلی جو ہے نا وہ اس میں بھی کوئی بہت زیادہ پبلک سروس جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی. وہ بھی یہی ان میں بھی سیاست در سیاست بھائی یہ چیز چل رہی ہے ہمارے سامنے, اور تو کچھ نہیں ہے بھائی. لہذا میرے سامنے کم از کم اس کو جمہوریت نہ بولیں بھائی, بادشاہت بولیں. ٹھیک ہے بادشاہت. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایاز میمن موتی والا صاحب جو انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, چیئرمین کراچی تاجر الائنس ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر اس وقت ہم بات کریں پولیٹیکل, جو پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم ہے, ایک مونارکل سسٹم سے لوگ اسی لیے تنگ تھے کیونکہ وہاں پہ جو عوامی مسائل تھے وہ ایڈریس نہیں ہوتے تھے. اس وجہ سے قانون میں ایڈمنسٹریشن کی بات آئی, ایڈمنسٹریٹو پاور کی بات آئی, اور پھر سیپریشن آف پاورز ہوئی سامنے. تو کیا سیپریشن آف پاورز کیٹیگوریکلی پاسبل ہے اگر ایک ہی خاندان اس کو اپنی فیملی میں روٹیٹ کرتا رہے, باقی سارے لوگ جو ان کے ساتھ ایلائی فارم کریں وہ صرف اور صرف ایک اپیرنٹ سامنے تو آ رہے ہوں لیکن ان کا کوئی رول نہیں ہو مزید؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور میں یہاں پر ایز اے سوشل ورک یا ایز اے بزنس مین سے ہٹ کر ایز اے ووٹر گفتگو کرنا زیادہ پسند کروں گا, تاکہ جب میرا سیاستدانوں سے سوال ہو تو وہ مجھے ایز اے ووٹر دیکھیں, نہ کہ بزنس مین یا سوشل ورکر. دنیا کو جب ہم تجزیاتی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, آنے سے پہلے جب میں نے دنیا پر نظر دوڑائی تو مجھے پتہ چلا, علم آیا کہ اقوام متحدہ میں مستقل رکن 195 ہیں. ان میں سے 193 مستقل ہیں, 2 جو ہیں وہ ہولی سی اور فلسطین, وہ اس وقت مستقل رکن نہیں. 193 آزاد ممالک ہیں مقبوضہ کوڈ چھوڑ کے. دنیا میں 4 نظام رائج ہیں, جمہوری نظام رائج ہے, صدارتی نظام رائج ہے, بادشاہی نظام رائج ہے, اور بادشاہی پارلیمانی نظام رائج ہے. امریکہ کو لے لیں صدارتی نظام ہے, انگلینڈ کو لے لیں بادشاہی پارلیمانی نظام ہے, عرب ریاستوں کو لے لیں بادشاہی نظام ہے, اور اگر آپ دنیا کے جمہوریت کے اندر چلے جائیں تو آپ ہمارے ہی
ترکی کو لے لیں. ہمارے اسٹیٹمنٹ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو آپ کیا کہیں گے؟ میں آ رہا ہوں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں. اچھا ہمارے یہاں لوگ بادشاہی مجھے دنیا میں وہ بادشاہی ملک بتا دے جہاں پر غربت, غریبی, مفلسی, لاچاری, گند گٹر, کچرا, صاف پانی پینے کو وہ بادشاہی نظام میں بھی میسر نہ ہو. دبئی سے لے کر عرب ریاست سے لے کر دنیا کے بادشاہی ملکوں میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی عوامی حقوق کا خیال رکھا گیا اور انہوں نے ترقی کی. ہم تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ایک ڈیولپمنٹ آئی پولیٹیکل سسٹم میں وہ اس لیے آئی کہ مونارکیل کو لوگوں نے ریجیکٹ کر کے ڈیموکریسی کی طرف جو آئے, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی ومز اینڈ فینسیز کے اوپر جو ہے حکومت نہ ہو اور لاز نہ ہو. لیکن یہ تو معاملات تو اور مزید بگڑتے چلے گئے. پاکستان کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں, پاکستان کی ایگزامپل دنیا سے ہٹ کر ہے. پاکستان کی ایگزامپل یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سیاسی نظام ہیں وہ بیسک ظالم ہیں. ان ظالموں نے ہی پاکستان کو کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کرنے دی. یہ خود کو بڑے عقل مند اور سمجھدار کہتے ہیں, لیکن ایسے جمہوری نظام دنیا میں ووٹر کے رائٹس کا بھی ان کو علم نہیں ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر تو انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر ہمیں غلام بنانے کے لیے اپنے ہی خاندان کو براجمان اور اپنے ہی خاندان کو اقتدار میں رکھا ہوا ہے. سیاست دان میں ریاست کے اندر اگر دیکھا جائے تو سیاست تو خدمت ہے, لیکن پاکستان میں تو کسی ایک شعبے میں پینے کو صاف پانی نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے قرض دار ہو گئے. ہمارے یہاں پر بیسک وجہ ان دو سیاسی پارٹیوں کو جو آپ نے ذکر کیا, اگر میں ان کے اقتدار کی بات کروں اور آج کے اقتدار کی میں بات کروں تو یہاں پر ہم نے جلسوں کے نام پر پاکستان میں عوام کو سڑک کے اوپر لا کر پیٹرول ڈیزل کی مد میں ٹریفک جام میں کروڑوں اربوں ڈالر انٹرنیشنل مافیا کو فائدہ پہنچا دیا. لیکن اگر میں اسی جمہوری نظام میں ایک جلسے سے آپ مجھے بتا دیں یا کسی تحریک سے 106 دن کا جو دھرنا لگا اس سے کون سی حکومت ختم ہو گئی, تو میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان میں دنیا کا 5واں نظام رائج کرنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے اس سیاستدان کو, سیاسی حکومت کو ایک حکومت دے دیجیے, اپوزیشن نہ ہو. ووٹنگ سسٹم کی بات کریں وہ بھی تو کویسچنیبل ہوتا ہے یہاں پہ. حالانکہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ وہ الیکٹرانک سسٹم کی بات کریں گے, اوور آل الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں گے, اس کو بھی کویسچن کیا گیا. تو پھر کیا چاہ رہے ہیں اس وقت سیاستدان؟ اگر ریفارمز بھی نہ ہو, سارا جو ہے سسٹم جو ہمارے سامنے اس کو بہتر بھی نہ بنایا جائے, پھر ہوگا کیا اور کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر کھل کے ایسے پاکستانی شہری بات کروں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ سیاستدان جو ہے یہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کسی کے حلف یافتہ ہیں. یہ ہم کو دنیا کا غلام بنانے کے لیے, نوکر بنانے کے لیے اور دنیا کے مال کا خریدار بنانے کے لیے, ہم کو کسی چیز کی ایجاد سے دور کر کے ہمیں صرف پڑھا کر علم کی دولت نہ دے کر ہمیں دنیا میں کسی قابل نہ چھوڑا. یہ اپنے پکے مکانوں میں بیٹھ کر غریب کے اندر جو بھوک اس وقت حالات کے حساب سے آئی ہوئی ہے, تو یہ سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, سیاستدان جمہوریت کا مقصد عبادت ہے. ہمارے ملک کو پیچھے دھکیلنے میں اس وقت سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو مونارکل سسٹم ہے اور جو کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے نام پر ہمارے پاس یا ہم پر مسلط کیا گیا ہے. کچھ بات کریں گے اب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے اس پر اب بھی کوئی واضح جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. جو اینکر نے ان سے کچھ کوشچنس کیے ہارٹ ٹاک پروگرام میں, کہا گیا یہ اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے بلایا گیا تھا, لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ تمام تر پوری جماعت میں, پولیٹیکل جماعت میں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے اور انگریزی میں بات کرنی ہے. تو جب وہ چلے گئے ان سے بھی اسپونٹینسلی کوسچنز کیے گئے, بیک ٹو بیک ان سے سوالات کیے گئے اور وہ نہیں جسٹیفائی کر سکے. جو ان کا ریباٹل آیا وہ اپنا ڈیفینس نہیں بنا پایا. اس پر کچھ بات کرتے ہیں. مسرت, کیا کہیں گی آپ؟ پاکستان کو نوچ کر کھایا گیا ہے اور اپنی جائیدادوں کو جتنا بھی چھپایا ہے, لیکن وہ ایکسپوز اپیرنٹلی ہو ہی گیا ہے. تو یہ کیا کیپیسٹی ہے اس وقت پی ڈی ایم میں کوسچن کرنے کی کسی بھی جماعت کو, کہ جب آپ لوگوں نے خود اقتدار کے مزے لوٹے اور پاکستان کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا, تو اب کیسے آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کیسے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں الوینا, ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں کہ آپ ان کے پر بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سوچے سمجھے پر کوئی بھی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگا لیں. دیکھیں تمام کے تمام اگر مقدمات ہوئے ہیں تو ان کا سامنا جتنی بھی, میں دوسری لیڈرشپ کی بات نہیں کروں گی, میں اپنی لیڈرشپ کی بات کروں گی. اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو اتنی بیماری کے باوجود آصف علی زرداری صاحب کو جب نیب نے, جب عدلیہ نے بلوایا وہ گئے, اپنی ادی فریال صاحبہ گئی. آپ کوئی بھی ایسا دیکھ لیں, سال سے زیادہ جو ہے نا خورشید احمد شاہ کو ہو گئے, وہ موجود رہے. دیکھیں سامنے ایلیگیشن تو لگانا بہت آسان ہے, لیکن ایلیگیشن لگانے کے ساتھ ساتھ
جب تک کوئی چیز پروو نہیں ہو جاتی ہے تو ہم ایلیگیشنز کو لے کے نہیں چلیں گے. جب تک پروو نہیں ہوتی آپ ان کو گلٹی نہیں قرار دے سکتے, یہی عدالت بھی کہتی ہے اور یہی قانون بھی کہتا ہے. لیکن جو جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے, جب ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں پروسیڈنگز کے بعد ان پر کنوکشن بھی ثابت ہو جاتی ہے تو وہ باہر لندن میں جا کے بیٹھ کر وہاں سے جو اشتعال سے بھرپور سپیچز بھی کرتے ہیں, یا پھر اگر جو پاکستان میں موجود ہیں وہ آن اینڈ آف جیل آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن ان کے اوپر کنوکشن یا تو ثابت نہیں ہوتی یا جب ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کوسچنیبل ہے, یا پھر جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس پرابلم سے دیکھیں ہر چیز کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں اپنی وہی والی بات ہوگی کہ میں دوسری قیادت کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دوں گی. میں اپنی قیادت کی بات کروں گی. اگر 11-11.5 سال جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہتے ہیں, وہ اتنا جیل میں رہنے کے باوجود اور اینڈ میں کیا ہے انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے, تو مجھے کوئی یہ بھی تو بتا دے نا, کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ چیز بھی تو نا 11-11.5 سال ایک بہت بڑا ایک ایج کا حصہ ہے. تو کیا 11-11.5 سال میں آصف علی زرداری صاحب کو وہ لمحے اپنی اولاد کے لیے نکال دیے گئے, ان کو دے دیے گئے؟ اگر بی بی صاحبہ اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے دور رہی تو یہ ساری دیکھیں میری قیادت ہمیشہ احترام بھی کرتی رہی ہے, چاہے عدلیہ کا ہو چاہے کوئی بھی ادارے ہوں ان کا احترام بھی کرتی ہے اور ہمیشہ پیش بھی ہوتی رہی ہے. اور ایلیگیشنز تو دیکھیں چاہے میڈیا ٹرائلز ہو چاہے جوڈیشری ٹرائل ہو, کسی قسم کا بھی ٹرائل آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہمیشہ فیس کرتی رہی ہے. چاہے وہ میرے شہید بابا کی پھانسی ہو, چاہے شہید بی بی پہ ایلیگیشنز لگا کر ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی ہو, چاہے ان پر آصف علی زرداری صاحب پہ لگائے ہوں. اور آصف علی زرداری صاحب کی بہن پہ ایلیگیشنز اتنے تھے, اتنا ٹائم 2.5 سال سے تو خرید رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. آصف علی زرداری پر کیا حاصل ہوا؟ یہی چیزیں ہیں نا, اگر حاصل ہو نا کیوں ہوتا ہے کہ کیا یہ انفلوئنشل ہوتے ہیں پولیٹیشنز؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں ایلیگیشنز آپ غلط لگا کے آپ عوام کے سامنے ان کا امیج خراب کرنا چاہو گے تو عوام جو ہے نا آپ ان کو جانتے ہی ہے. اب دیکھیں 2.5 سال کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, ہمیشہ یہ کہتے رہے نا کرپشن, تو بھائی 2.5 سال کے بعد کرپشن سے باہر آ کر عوام کی کوئی خدمت ہی کر لیں تو عوام بھی کہے گی, جس طرح میرا بھائی کہہ رہے ہیں موتی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے نگران کے طور پر عوامی نمائندہ بن کر میں سامنے کوسچن کرتا ہوں. تو دیکھیں عوام بھی سمجھتی ہے کہ 2.5 سال کے اندر کوئی ایک کام آپ بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی نے کیا ہوتا سوائے کرپشن کہنے کے یا جو ہے نا اپوزیشن کو کرپٹ کہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. مسرت اس پہ پی ٹی آئی کا ریبٹل یہ آتا ہے کہ اتنی زیادہ کرپشن ہر ادارے میں ہو چکی ہے کہ ہم اس اسٹیٹ کو بہتر کرنے میں ہمارا ٹائم لگ رہا ہے. جو روپی ڈیپریشیٹ ہو گیا تھا, جتنے زیادہ لونز اور جتنا انٹرسٹ لیا جا رہا تھا اور جتنے معاملات خراب تھے, جتنا ہر جگہ انفلوئنس استعمال ہوتا ہے, ہم اس کو درستگی میں جو اپنا وقت لگا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کون سی ان کی درستگی ہے کہ اپنے جو جتنے بھی ان کے ہیں کیسز ان کے اوپر تو کوئی اپنی آپ ایک فنگر ٹپ نہیں رکھ سکتے ہو. آپ کو صرف اور صرف سٹیٹس تو سملر ہے نا, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ایلیگیشن ایلیگیشن تو پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی پہ اگر فارن فنڈنگ کیس ہے تو مجھے بتائیں نا کہ خان صاحب کس چیز کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کا کیس نہیں کھلتا. اچھا اگر آپ دیکھ لیں ہیلی کاپٹر کیس ہے وہ کیس نہیں اٹھتا. اگر آپ نے اسی طرح سے حملہ کرتے ہیں کسی چیز پہ, وہیں کھڑے ہو کر اپنے دھرنے میں 126 دن کے دھرنے میں وہیں کھڑے ہو کر کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑے. اور آج اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آپ کو کرپٹ کہہ دیں یا آپ کو کہہ دیں کہ آپ نالائق یا نااہل ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. اکمل اگر ہم بات کریں اسحاق ڈار صاحب کی, ان سے جو ان کی جائیدادوں کے بارے میں سوال کیا گیا اس کو کلیریفائی نہیں وہ کر پائے. اس کے بعد ان سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر کیسز ہیں تو آپ ٹرائل کو فیس کریں, تو وہ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے. یعنی طبیعت خراب ہے, وہ لندن میں موجود ہیں, وہ ٹاک شو کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اور اس پر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ 3 سال سے آپ کی طبیعت خراب ہے, تو کیا یہ کیا تھا یہ؟ اچھا پہلے میں ایک چیز تھوڑی سی کنفرم آپ کو کروں, ادیبی جیسے فرما رہی تھیں ایلیگیشن لگائی گئی ہیں ثابت نہیں ہوئی ہیں اور مختلف قسم کی باتیں. تو دیکھیں یہ جو کرپشن ہے نا یہ بھی ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور
اس میں اگر ایز اے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں نا تو ہمارے یہاں پہ کرپشن کو ایک آرٹ کے طور پہ کیا گیا. اتنے سارے فرنٹ مین رکھے گئے ہیں کہ وہ جب تک آپ تک بات پہنچے گی نا تو اس وقت تک جو ہے نا وہ پروف کرتے کرتے ایک صدیاں بیت جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اب وہ نظر آ رہی ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو نظر آ رہی ہے کہ سب کے فرنٹ مین ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ورنہ مطلب دنیا کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین کون کون تھے, نواز شریف کے فرنٹ مین کون کون تھے, شہباز شریف نے 9-10 سال جو ہے وہ پنجاب میں جو گورنمنٹ کی ہے اس کے بعد ان کے فرنٹ مین کون کون تھے, اور یہ سب کے سب ہائی لائٹڈ ہیں, ان میں سے زیادہ تر پکڑے بھی گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے وہ ساری کہانی وہانی بھی بیان کی. لیکن آپ نے جیسے سنا ہوگا نا کہ ایک انٹرویو میں بھی زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں وہاں گیا, میں نے اکاؤنٹ کھولا. تو ایسے تو ہوا نہیں بھائی. ہم اور آپ نے اگر چھوٹے کرپٹ لوگ جو بھی ہوں گے انہوں نے کرنی ہوئی, ہم نے آپ نے اگر ان کو پکڑنا ہوگا نا تو وہ ایک آدھ اکاؤنٹ کھلواتے چھوٹا. یہاں تو لوگوں نے بینک کھلوائے ہیں بھائی, تو پکڑے کون جائیں گے؟ بینک کو جو ہیڈ کرتے ہیں ان کے اوپر پکڑے کون جائیں گے؟ برانچ مینیجر, آپریشن مینیجر, کیشیئر, یہ بندے پکڑے جائیں گے. اور وہ جو وہاں سے اربوں روپے وہ فالودے والوں کے تھرو باہر گئے, باہر سے پھر وائٹ ہو کے آئے. بات آپ نے کی ریمیٹنسز کی بات کی, اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اگر ایک بندے کا بالکل ہی ایک حلال کی روزی ہے یا ایک کلیئر اس کی جو ہے ٹریل موجود ہے تو اس کو تو گھبرانا نہیں چاہیے, رائٹ, کہ میری ریمیٹنسز کا سوال نہ ہو, یا پھر وہ گھبرائے گا. دیکھیں میں اصل میں یہی آرٹ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اپیرنٹلی ٹیلی ویژن کے اوپر بار بار میرے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ کہا کیوں پوچھتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ریمیٹنسز کا کیوں پوچھ رہے ہیں, پاکستان کو فائدہ ہے نا. دیکھیں ریمیٹنسز کا میں بتا رہا ہوں, سنیں یہ انکم ٹیکس پہ, انکم ٹیکس میں جو ہے نا یہ اس ایئر سے پہلے تک یہ جو اے ایم ایل کے قوانین اور ایف اے ٹی ایف کی تھوڑا سا پریشر آیا ہے, اس سے پہلے تک فورن ریمیٹنس جو ہے وہ ٹیکس ایگزیمپٹ تھی اور اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا. یہ کنفرم بات ہے, اور یہ قانون انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے. تو کیا اپنے لیے بنایا تھا؟ تو اب ہوتا کیا تھا, ہوتا یہ تھا کہ جی یہاں پہ پیسے حوالہ کیے, اس کے تھرو باہر گئے, باہر سے وہ وائٹ ہو کے ریمیٹنس کے تھرو میرے اکاؤنٹ میں آ گئے. یعنی میرے پاس جو بلیک منی پڑی ہوئی تھی وہ دوسرے کے پاس گئی, دوسرے نے باہر بھیجی, باہر سے دوبارہ میرے پاس وائٹ ہو کے, اور میں نے شو کر دیا جی یہ میری ریمیٹنس ہے. اب وہ ثابت کرتے رہو آپ, 100 سال آپ کو لگ جائیں گے. قانون میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اس کے اوپر پوچھ ہی نہیں سکتے. تو جب پوچھ ہی نہیں سکتے تو کیا یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسحاق ڈار صاحب کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ وہ ایک ایسے سائنسدان تھے, انہوں نے وہ نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں. اور ورنہ یہ میاں صاحبان کو تو وہ اسٹیل بنانے کے علاوہ اور کچھ تو کام آتا نہیں تھا نا. یہ سارے طریقے ان لوگوں کو چھپائے. اصل میں ان لوگوں کو بذات خود یہ جو ہمارے جو کرپٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بچانے والے بھی ہم اور آپ, ہمارے اکاؤنٹنٹس ہیں یا وکلاء ہیں جو ان میں موجود لوگ ہیں, انہوں نے یہ آگے ڈیفینڈ کیا نا. انہوں نے تو پھر یہ راستے بھی دکھایا کہ ادھر سے نہیں ادھر سے نکلو. تو یہ سارے راستے ایجاد کرنے والے تھے اسحاق ڈار, منی لانڈرنگ کے جو طریقے اور بنائے نا. یہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ریمیٹنسز آ رہی ہیں اربوں روپے کی, اور دوسروں کے اکاؤنٹس میں آ رہی ہیں, ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں آ رہی. ہمارے اکاؤنٹ میں تو کبھی 1000 روپے نہیں آئے. ٹھیک ہے, اکمل صاحب ایک وقفہ لینا ہے اور اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسحاق ڈار کے سیناریو کے اوپر, جو کہ ٹیکنیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جو جتنی کرپشن اب تک ہوئی اپیرنٹلی اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. اگر جسٹیفائی کرتے ہیں تو وہ ایکچولی ویگ آرگیومنٹ سے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ منی ٹریل جو ہے ہماری وہ پاسبل نہیں ہے, یا ریمیٹنسز ہم نہیں دکھا سکتے, ہم پر ثابت نہیں ہوا. ایاز موتی والا صاحب, ثابت تو آخر کسی بھی انفلوئنشل پر نہیں ہوتا, تو پھر کیا یہ سارے جو ہیں بالکل پاک ہیں اور کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ اگر کرپشن نہیں ہوئی یا انہوں نے یہ سارے اپنے جو ہے بنائی نہیں ہے جائیدادیں, تو پھر پاکستان نے کیوں ترقی نہیں کی؟ $160 کا اور پاکستان کی تمام دولت زمین کھا گئی, یا آسمان نگل گیا, یا جنات لے گئے. پاکستان میں آج تک پاکستان کو لوٹنے والے یہ سیاستدان آپ تاریخ اٹھا لیں, ملزم ہے, مجرم کوئی نہیں ہے. جیلوں میں جاتے ہیں, 1 کلاس سے بھی اوپر کا کلاس لے لیتے ہیں, بادشاہوں کی طرح جاتے ہیں, راجاؤں کی طرح باہر آ جاتے ہیں, اور اینڈ میں پاکستانی برباد ہوتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا, یہ موجد ہیں کرپشن کے.
انہوں نے پاکستان میں نئی ٹیکنکس، اکمل صاحب نے بھی یہی کہا نا کہ وہ ان کو کیوں وہ فائنانس میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح چاند اور مریخ تک لے جانے کے لیے سائنسدان نے راکٹس اور وہاں کے لیے جدت ٹیکنالوجی استعمال کی، انہوں نے پاکستان کی کرپشن کے لیے انہوں نے نئی ایجادات نئے طریقے سے قانون بدلے اور تاریخ میں اسحاق ڈار صاحب کا نام لکھا جائے. لیکن پی ایم ایل این تو کہتی ہے کہ بہت زیادہ قابل اور کمپٹنٹ بندے ہیں اور فائنانس ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میاں صاحبان صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو آپ الٹ کر کے دیکھیں. جس طرح پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن کسی شعبے میں ترقی نہیں، غریب کو پینے کا صاف پانی نہیں، اسی طرح میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی لیے اتنے عقل مند ہے کہ انہوں نے نئے طریقے ایجاد کیے کرپشن کے پاکستان میں. ریمیٹنس انہی کے لیے فائدے مند تھا، جبکہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں محنت کر کے پاکستان کے لیے ریمیٹنس بھیجتے تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنے نام کو روشن کر سکیں ڈالر اور روپے کی قدر کو مستحکم کر کے. لیکن انہوں نے اس کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، تو یہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہے. لیکن ہم گفتگو تو کر لیں گے تباہی کے ذمہ دار ہے. کیا عوام میں اتنا شعور یا عوام کو اس قابل کیا گیا کہ یہ ان کا گریبان پکڑ سکیں؟ گریبان پکڑنا کس نے تھا؟ جوڈیشنری نے. گریبان پکڑنا کس نے تھا؟ قانون نے. گریبان لیکن اگر جوڈیشری گریبان پکڑتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں اور جوڈیشری جو ہے بائسڈ ہے اور بہت ساری اس طرح کی باتیں. تو پھر اس کا اینڈ یہ کر لیں کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں اپنی جڑیں اس طرح سے گاڑ چکی ہے کہ یہ ہمارے لیے اب قیامت تک ہمارے سر پر بیٹھے رہیں گے. پھر تو 500 کا ڈالر ہو جائے گا، 1000 کا ڈالر ہو جائے گا. جس طرح اکمل صاحب نے بتایا کہ جو لا میں چینجز کی گئی تھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، لیکن اب جو ہے ریمیٹنسز کے اوپر چارج بھی ہو رہا ہے تو پاکستان کو آہستہ آہستہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. ڈالر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اس کی بہتر ہو گئی ہے، لگ بھگ 9 روپے تک جو ہے کمی آئی ہے اس میں. تو کیا یہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے فائدہ ہو پائے گا؟ دیکھیں آج اگر میں دیکھوں تو پاکستان کو جس طرح سے نوچ کے کھایا گیا، تو جو گزرے ماضی میں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ان سے سزا کے لیے سوال ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ نہیں لیکن آج آنے والے وقت میں بہتری آئے. لیکن ایاز صاحب جب صحافی ان سے سوال کرتا ہے تو اپوزیشن کہتی ہے ہم سے سوال نہ کریں، حکومت وقت سے کریں، سرکار سے کریں. تو پھر وہ جو تو انہوں نے مل کے، انہوں نے حکومت اور کرپشن میں رہ کے مل کر کرپشن کر کے پاکستان کو تباہ کیا نا. اب یہ حکومت بھی جائے گی تو اپوزیشن یہ کہے گی حکومت نے کچھ نہیں کیا، حکومت یہ کہے گی جی اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے. یعنی اینڈ میں اگر 300 کا ڈالر ہو گیا تو عوام کسی سے سوال کرنے کے قابل نہیں رہے گی. یعنی یہ تو یہ بات ہوگی کہ سڑک پر اگر کسی کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مریض تو صحت یاب ہو گیا، لیکن جس نے ایکسیڈنٹ کیا اس کو تو سزا ملتی ہے نا. تو پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا جو مصیب، جتنا بڑا انہوں نے کرپشن کا دنیا میں ہمیں قرض دار کر دیا، ہمارے آنے والی نسلیں وہ قرض اب نہیں اتار پائیں گی. میرا یہ سوال ہے ان کا کیا آج عوام یہ بھگتے گی کہ ہم ساری زندگی قیامت تک دنیا سے موبائل اور کیمرے کے خریدار ہیں، موبائل اور کیمرہ بنا نہیں سکیں. اس وقت پی ڈی ایم کی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کو کیونکہ اپیرنٹلی جو فرسٹ ویو آئی تھی کووڈ کی، اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پارشل لاک ڈاؤن بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب وہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں. کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو بھی موجود ہے، نمبرز جو ہے کیسز کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ لیکن حکومت سے جب ہم سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس بات پر ہم نیشنل ڈائلاگ کریں، وہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. کووڈ کے لیے پورے پاکستان کو آپ نے روک دیا. اچھا. کووڈ کے لیے 4 مہینے آپ نے روزگار کو روک دیا. کووڈ کے لیے 4-6 مہینے ہو گئے آپ نے تعلیم کے نظام کو روک دیا. آج پاکستان کو بچانے کے لیے کووڈ کے اس طرح کا جو دنیا میں اس وقت حالات دوبارہ سے ایک لہر چلی ہے، اس کے لیے آپ لاکھوں لوگوں کے مجمع کو ایک جگہ جمع کر کر یا ہزاروں لوگوں کے چند سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کر پوری قوم کو، یعنی آنے والے کو پاکستان کا مستقبل تو بعد میں دکھے گا، پہلے تو بیماری اس کو کھا جائے گی. تو یہ سارا کہتے ہیں کہ اس حکومت کا جانا زیادہ ضروری ہے. تو پھر کیا مطلب لوگوں کا مرنا جسٹیفائی؟ میرا پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ سے اور پی ڈی ایم والوں سے سوال ہے، مجھے تاریخ میں وہ لمحہ بتا دیں جب جلسوں سے کوئی حکومت گئی ہو. 109 دن کے دھرنے سے لے کر آصف زرداری کے دور میں نواز شریف نے جو پنجاب سے ایک لانگ مارچ نکالا تھا، حل کیا ہوگا اس کا؟ حل یہ ہوگا کہ جب یہ دھرنا یہ جو ان کا جلسہ ختم ہوگا اگلے دن پاکستانی پیچھے ہوگا. پاکستانی آگے، یہ پاکستان کو آگے جانے نہیں دے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ایک یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کا حصہ ہے. اچھا، یعنی کہ آنے والے وقت میں یہ حکومت میں نہیں دیکھتے، نہیں عوامی مسائل کا حل نہیں دیکھتے. عوامی مسائل یہ نہیں، عوامی مسائل تو یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھ کر 1 مہینے کے لیے بھوک ہڑتال کرتے، ہر آدمی 5-5 دن کی، یا پھر قانون سازی پر بات کرتے، قانون سازی پر، غریب کی غربت کے لیے، میرے پانی کے لیے، میری صحت کے لیے بات کرتے، یا پھر جو کرائسس اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر اس پر بات کرتے.
دنیا میں چائنا اس چیز کا سامنے ثبوت ہے ہمارے کہ اس نے اپنے ولیجز کو ڈیجیٹلائزیشن سے لیس کر دیا. ہمارے جو ولیجز ہیں یہ حکومتیں ان کو 5000 سال موئنجے دوڑو سے بھی پیچھے دھکیل دیے. اس پر بات ہونی چاہیے, سڑکوں پر بات ہونی چاہیے, ٹوٹی سڑکوں پر بات ہونی چاہیے, بجلی کے جانے پر بات ہونی چاہیے, گیس پر بات ہونی چاہیے, ہمارے ٹرانسپورٹ کے نظام پر بات ہونی چاہیے, ہمارے ریلوے کا سسٹم جاپان اور چائنا کی طرح. تو یہ کام تو اپوزیشن کا ہے نا اس وقت. اپوزیشن تو صرف ایک یہ بات کرے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں اور مہنگائی انہیں اپنی حکومت میں, یعنی ان کے پاس پلان نہیں ہے. پلان کچھ نہیں ہے سر. پلان تو پاکستان بننے کے بعد اگر ہوتا تو ہمارے سارے ادارے ان کے ہوتے ہوئے برباد ہوتے. یہ اگر اتنے پڑھے لکھے عقل مند ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں تو دنیا کی ترقی کی راہ کے اندر ہم کو پیچھے کیوں, یعنی ہم ان کے ساتھ بس میں تو بیٹھے. اب حل کیا آپ کو لگتا ہے کہ حل کیا ہونا چاہیے؟ کیا اپوزیشن جماعتیں ایک پروڈکٹیو اپنی اپوزیشن کا رول پلے کریں اور جو بھی جلسے جلوس ہے ان کو ختم کریں, یہ حل ہے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں اپوزیشن کا کردار کیا ہے. اپوزیشن کا کردار دنیا میں کسی بات پر اپوز کرنا ہے نا, اپوز کرنا ہے نا. یعنی کوئی چیز عوام کی پوری نہیں ہو رہی, ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں تو اس پر انہوں نے احتجاج کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے. حکومت گراؤ, کیا یہ جسٹیفائیبل ہے؟ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کو آگے آنے والے وقت میں بھی, یہ ان کا ایک جلسہ پاکستان کو 5 سال اور پیچھے لے جائے گا. ان کا ہر جلسہ 5-5 سال پیچھے لے جاتا. آج ہم موئنجے دوڑو سے بھی یہ کرائسس ہینڈل کر نہیں پا رہے ہم اس وقت, اور ایک کرائسس میں مزید اضافہ ہوگا. اکمل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر, یہ جو ایک رفٹ دکھائی دے رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کی؟ دیکھیں اپوزیشن کی جو باتیں ہیں نا ان میں اگر دیکھا جائے تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک صحیح بات ہو رہی ہے غلط منہ سے, ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی چونکہ ماضی میں کارکردگی کچھ اس طرح کی رہی ہے تو ان سے بنتا نہیں ہے اس قسم کے سوالات کرنا. لیکن میں ایک بات بتاؤں, کرپشن جو ہے نا, جیسے کہا گیا نا کہ فورن ریمیٹنس نہیں ہوتی ہیں, 5000 طریقے کرپشن کے. پرائز بانڈ جو ہے نا وہ خرید لیتے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی آپ کے پاس بلیک منی ہے وہ پارک کر دی کسی سستے پلاٹ میں یا اس میں. تو دیر آر نمبر آف ادر ویز آف کرپشن. یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایجاد ہوئے اور اس کے بعد ابھی بھی ان میں سے کافی سارے چل رہے ہیں. میں صرف اتنی سی بات چاہوں گا کہ گورنمنٹ ان کو موقع کیوں دے رہی ہے بولنے کا. مہنگائی جو ہو رہی ہے, حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کو, دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کو اس وقت یہ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے کرپشن اور بلیک منی ختم کرنی ہے نا, میں آپ کو صرف تو آسان ترین حل بتاتا ہوں. آپ راتوں رات 5000 کا نوٹ ختم کر دیں, ٹھیک ہے, نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد لاکرز جتنے بھی ہیں نا, اس لاکرز کے اوپر جو ہے وہ FBR کو رائٹ دے دیں, وہ کسی بھی لاکر کو کسی بھی ٹائم پہ چیک کر سکتی ہے. کیونکہ خان صاحب جو ہے نا وہ یہ والا بیانیہ لے کے آئے تھے کہ میں جو ہے وہ کرپشن نہیں چھوڑوں گا یا کرپشن نہیں ہونے دوں گا. اب ہوا یہ کہ وہ بھی عوام کا جوس نکال رہے ہیں مل کے. بھائی ٹیکس کے پیسے یا ٹیکس بڑھا رہے ہو یا مہنگائی کر رہے ہو تو آپ یہ کرپشن ختم کرو نا. یہ جو میں نے 2 طریقے بتایا نا, اس سے اربوں روپے جو ہے نا وہ آپ کے دنوں میں سامنے آ جائیں گے. صرف ایک اسٹیٹ بینک کا ایک لیٹر آیا تھا, اس میں کوئی فائدہ ہوا یا اسٹیٹ بینک کا صرف ایک لیٹر آیا تھا جو غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر تھا, اور اس پہ صرف اتنی سی بات کی گئی تھی کہ بینکس جو ہیں کمرشل بینکس یہ کیش ڈالرز نہیں لیں گے. آپ دیکھ لیں آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ 168 وغیرہ پہ چل رہا تھا, وہاں سے 158 پہ آ گیا تھا. صرف پھر بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی, نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ. ہاں اس کے علاوہ گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے اس میں کئی سارے پازیٹیو بھی ہیں, جیسے یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کا انہوں نے جو کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی ریمیٹنسز جو ہے نا وہ ریکارڈ ہائی پہ گئی ہیں. آپ کو تو 7700 ملین کی جو ہے وہ ڈالر کی ریمیٹنسز صرف اور صرف اکتوبر کے مہینے میں ریکارڈ کی گئی ہیں. تو دیٹ از اے ریمارک, اور اس کا اسی وجہ سے آپ کے ذخائر بڑھے. وقت کم رہ گیا ہے, آخری موضوع کے اوپر آتے ہیں. PIA میں اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو امپلائیز ہیں ان کو بھی جو ہے فارغ کیا گیا. بیک ٹو بیک اس میں ڈیولپمنٹ کی باتیں آ رہی ہیں. کورٹ کا جو ٹرائل ہے وہ پروسیس بھی جو ہے کنٹینیوڈ ہے. اب مزید 8 طیارے حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ PIA میں پچھلے کئی سالوں میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور صرف ایک نیشنل ایکسچیکر کے اوپر صرف بوجھ تھا؟ بالکل. PIA ہو گیا, اسٹیل مل ہو گیا, اس کے بعد سرکولر ڈیٹ, یہ 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا مین جو باعث بنتی ہے نا, وہ 3-4 چیزیں جو یہ ادارے کھا جاتے ہیں. حالانکہ یہ پروفٹ میں چلنے والے ادارے تھے اور اب نقصان میں نہ صرف جالے میں. اس کی وجہ یہی ہے مس مینجمنٹ اینڈ کرپشن, اور وہاں پہ نوازنے کے لیے یوسف رضا گیلانی تو فخریہ بولتا ہے کہ اگر لوگوں کو روزگار دینا جو ہے نا میرا گناہ ہے تو میں نے کیا. لیکن طریقہ ہوتا ہے نا ایک نیشنل ایکسچیکر
بوجھ تو نہیں ڈال سکتے نا. ایک بندے کی جگہ پہ اگر 6 لوگ بھرتی کریں گے اور اپنے جاننے والوں کو جو ہے نا وہ کریں گے, چل بھائی تو PIA میں, چل بھائی تو اسٹیل مل میں. اسٹیل مل کا میں آپ کو صرف جاتے جاتے ایک واحد بات بتا رہا ہوں, اسٹیل مل مشرف جس کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے اس کے دور میں پروفٹ میں چل رہی تھی, 1 ارب روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا وہ لاس میں آ گئی, اور اس کے بعد یہ جو کنگ آف اسٹیلز ہیں ان کے دور میں آ کے اسٹیل مل بالکل ہی بند ہو گئی, بالکل ٹھپ ہو گئی, یہ حال ہو گیا. ٹھیک ہے, اسٹیل ملز جو ہے بالکل ٹھپ ہو گئی. جو وہاں سے امپلائز کو نکالا گیا اس پہ جسٹیفیکیشن PTI کی آتی ہے کہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر وہ ایک بوجھ ہے. PIA کا بھی جو ہم نے تباہالی دیکھی, اب فردس میں جو ہے ڈیولپمنٹ ساری 8 نئے طیاروں کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے جو ہے ان کو بہتر کرنے کے بجائے اور پیچھے کی طرف دھکیل دیا؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جب اسٹیل مل کے موجد ہی شہید بابا تھے اور پیپلز, میرا بھائی اکمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا نہیں دیکھیں, نہیں بالکل نہیں, زرداری صاحب کو کوئی ایسا نہیں ہے بند کروانے میں یا اگر خراب نہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ ضرور تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ خراب کنڈیشن تھی. خراب صورتحال بالکل ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے دور میں, بالکل میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں. دیکھیں عثمان فاروقی صاحب کا بہت, دیکھیں اگر لگایا گیا تو اس طرح تو بہت سارے لوگ اکمل بھائی لگتے ہیں, کوئی لازم نہیں ہے کہ عثمان فاروقی اگر لگ گئے, عثمان فاروقی لگ گئے تو ان کی وجہ سے وہ کھا گئے, ایسا کچھ بھی نہیں. ان کے اوپر بھی کیسز ہوئے اور کیسز کے مطابق ان کے فیصلے ہو چکے تھے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب آپ اس پہ آ جائیں, کہ موتی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو PDM ہے وہ اپنے کرپشن یا اپنی چیزوں کے لیے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو لے کے چل رہی ہے. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کے دیکھیں, اگر ایک پلیز میری بات تو سنیں, دیکھیں میری بات پہ تو آنے دیں نا مجھے. دیکھیں اگر آپ ہماری جو دیکھ لیں جو ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ میں دیکھ لیں تو سب سے پہلی جو چیزیں ہیں وہ عوام کے لیے کہ مہنگائی ہے اور جو کرپشن, یہ خان صاحب کہتے تھے کہ جی بہت کرپشن, ان کے دور کے اندر جتنی کرپشن یہ کچھ, دیکھیں مہنگائی, دیکھیں انہوں نے پورا کانٹیکسٹ جو کرکس ان کے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مہنگائی یا حکومت گرانا ہے. دیکھیں ایک منٹ, یہی خان صاحب تھے کہتے تھے کہ اگر آپ پر ایلیگیشن ہے تو نواز شریف جب تک یہ چل رہا ہے ان کا سلسلہ تو آپ استعفیٰ دے دیں. اس وقت بھی یہی کہا کرتے تھے. 126 دن کا جو دھرنا تھا اس وقت پتہ نہیں چلا ان کو کہ ہمارے کو کتنا لاس ہوا, اور ایک دن کے جلسے سے PDM کے ایک دن کے جلسے سے میرا بھائی کہہ رہا ہے اربوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. 126 دن کا جو دھرنا تھا نا, جس نے اس نے لاس دیا, پاکستان کی تاریخ میں اتنا لاس کسی دھرنے نے نہیں دیا. ایک دن کا دھرنا نہیں ہوتا, ایک دن کی 2 دن یا 3 گھنٹے کا جو ہے نا, ایک یا 2-3 گھنٹے کا جلسہ ہوتا ہے. اور صرف ہم دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص نااہل ہے, نالائق ہے, نکما ہے. اس شخص نے اتنا خراب کیا. دیکھیں میں آپ کی کہہ رہی ہوں, دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں, اس شخص نے جتنا مجھے بتایا کہ جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اتنا قرضہ لے لیا جو 70 سال میں کسی نے نہیں لیا تھا. 3 ماہ میں کوئی لونز لیے گئے؟ دیکھیں اگر 3 ماہ میں نہیں لیا, آپ نے 2 سال کے اندر اتنے لے لیے جو 70 سال میں نہیں لیے گئے, تو اب 3 ماہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگ اس وقت کیا پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یہ بتائیں. دیکھیں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا ٹائم پیریڈ ملا, جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا اس ملک کے لیے, شاید کوئی ایک نہیں بنا سکے خود سے. دیکھیں ایک منٹ بتاؤں آپ کو, کوئی ایسا قائد مجھے بتا دیں جو عوام کی خاطر, جس نے اپنے آپ کو پھندا لگایا ہو. شہید بی بی کے پاس تمام سہولیات موجود تھی, وہ عوام کی خاطر آئیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اکلوتا ہے, لیکن کیا ہے اپنی ماں اور نانا کے ویژن کو لے کر عوام کی خاطر آیا. یہی بات پولیٹیکل پارٹیز کی ویژن کو لے کے آگے ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن پھر عوام کو کیوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں اتنی گفتگو کی, اس تمام گفتگو میں کوئی عوامی حقوق یا عوامی مسائل یا عوام کی زندگی میں مستقبل کے بہتر کے لیے بات ہوئی. میں پاکستان کو چھوڑ دوں, اگر میں آپ دیکھتے نہیں ہو, آپ میرے ساتھ آن کیمرہ چلیں, آپ میرے ساتھ
ساتھ آن کیمرہ آپ چلیں, چلیں میرے ساتھ آپ ہر میرے جگہ ساتھ آن چلیں. کیمرہ چلیں, اورنگی سے لے کر کورنگی سے لے کر گٹر کے پانی کے نہانے سے تھوڑی فرق پڑ جاتا ہے. میرے وطن کو گٹر کے پانی میں ڈال دیا آپ نے. تو گٹر کے ہمارے پانی بچوں کو سے چاند نہانے مریض سے پہ تو ہونا بندہ تھا. لیڈر نہیں بن ہماری جاتا قوم کو آپ نے گندگی کے ڈھیر میں بٹھا کر ترقی کے خواب دکھائے. میرے بچوں کو گندا پانی پلا کر کینسر کا مریض بنا کر ہسپتال میں ادویہ ساز کمپنی اور انٹرنیشنل مافیا کا پھر آپ کو لوگوں نے ووٹ دینا چاہیے. سڑکیں نہ بنا کر ٹریفک جام کر کر دنیا کو ڈیزل پیٹرول کی بدلے میری قوم کا وقت سڑک پہ ضائع کروایا. عوام نے آپ کو ووٹ اس لیے بول کے نہیں دیا مجھے برباد کرنا. آپ یہ بتائیں اورنگی کورنگی ہجرت کالونی نیلم کالونی یہاں گٹروں سے بھرے بچے, وہ اولادیں آپ کی اولادیں نہیں ہے. اندرون سندھ لاڑکانہ سے لے کر سجاؤ. میری بہن پاکستان کو تباہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو خوشحال کیا. موتی والا گٹروں میں دکھا آپ کو, آپ کو گٹر نہیں دکھی. موتی والا کچروں میں دکھا آپ کو, آپ کو کچرا نہیں دکھا. آپ کو پاکستان کی بربادی نہیں دکھی. میں جواب ہی دے رہا ہوں. میری بہن ایز اے ووٹر آپ نے کچھ نہیں دیا. آپ نے صاف پانی نہیں دیا, صحت نہیں دی, صفائی نہیں دی, تعلیم نہیں دی, روزگار. مجھے اس لیے ووٹ نہیں دیا, میں اچھی بات کر رہا ہوں. آپ نے ووٹ لے کے اچھا کیا کیا؟ آپ نے ووٹ لے کے اچھا کیا کیا؟ ڈالر 1 روپے کا ہے. جاپان سے زیادہ تیز رفتار ٹرین کراچی میں چل رہی ہے. امارات ایئر لائن کو جہاز آپ نے دیا, پی آئی آپ نے. بھٹو صاحب نے جو دیا آپ نے اس کو برباد کیا. بھٹو صاحب نے جو دیا, بھٹو کے دور میں آج کے مقابلے ڈالر اتنے کا نہیں تھا. آپ نے دنیا میں پاکستان کو برباد کیا. آپ نے اپنا کاغذ نہیں بنایا, آپ نے اپنی قلم نہیں بنائی, آپ نے مشین نہیں بنائی, آپ نے کیمرہ نہیں بنایا, آپ نے ٹی وی نہیں بنانے دیا. آپ نے دنیا کے مال کا خریدار کرنے کے لیے دنیا کے ایجنٹ بن کے پاکستان کو برباد. ایسے اسپیچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں یورپ سے بہترین سڑکیں آپ نے دی ہیں. بالکل دی ہیں. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے پاکستان کو خوشحال کر دیا. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں مریخ پر, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں مریخ پر ہمارا پاکستانی قدم رکھ کے وہاں جھنڈا لے آئے. آپ نے اپنے پکے مکانوں کے لیے, آپ نے اپنے پکے مکانوں کے لیے پاکستان کی دھرتی ماں کی کوکھ کو برباد کر کے غریب کو برباد کیا. باہر ولاس بن گئے, اپنی پراپرٹیز بن گئی, دبئی میں پراپرٹیز بن گئی, زرداری صاحب کی پراپرٹیز ہیں, اسحاق صاحب کی پراپرٹیز ہیں, اور یہ پراپرٹیز ملٹیپلائی سے ملٹیپلائی ہوتی چلی گئی. سن لو نا, میں اتنی سی بات کر رہا ہوں بھائی. اور مسرت صاحب گورنمنٹ ہے وہ آپ کا یہ سوال, یہ بھی آپ نے ایک سوال دیا کہ زرداری صاحب نے کس کس کو نوازا اور کیسے نوازا, پھر کیسز بھی بنے, کیسز بھی ختم ہوئے, یہی چلتا. سر ایک منٹ, ان کو پاکستان کی غربت پر فخر ہے, ان کو اس پہ شرم نہیں آتی کہ پاکستان کو سارے اداروں میں تباہ کر کر دنیا میں پاکستان کا نام برباد کر دیا. یہ آپ کی عزت ہے. ٹھیک ہے, آپ سیاستدانوں کی یہ عزت ہے. آپ دنیا میں کس منہ سے اور اللہ کو کس منہ سے منہ دکھاؤ گے؟ پاکستان کی قوم کو کھا گئے, اپنے دلوں کو پتھر کر کے مل گئے. میں آیا شاید اچھا کر دوں, لیکن آپ جیسے ظالم لوگوں کی مافیا کو دیکھ کے میں پیچھے ہٹ گیا. اچھا وہ اس کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کا میں نے جیسے کہا نا, ان کے بیانیے میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ وزن نہیں ہے, ان کی باتوں میں تھوڑا بہت وزن ہے. خان صاحب کو بھی تھوڑا بہت فوکس کرنا چاہیے, ارد گرد کے جو مشیر بٹھائے ہوئے تھوڑا بہت ان سے رائے لینی چاہیے. دیکھیں اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت حد تک مزید بہتری کی گنجائش تھی جو نہیں ہو پا رہی. میں کہہ رہا ہوں کرپشن کے پیسوں سے جو بات بیانیہ یہ ہے کہ یہ کرپشن میں ختم کروں گا, اور اس وہ یہ رہا کہ کتنے ریکوری کر لی. خان چھوڑے سب باتوں کو, پی ڈی ایم نے یہ کر دیا, باٹم لائن ہاؤ مچ کرپشن کا اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ نے ریکور کیا ہے اس پاکستان. لیکن ریکور کیسے ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جوڈیشل سسٹم کوسچنیبل ہو جائے گا. تو پھر دعوے نہیں کرتے نا, دعوے نہیں کرتے, موقع خود دیا ہے. یہ جو بھی آج یہ لوگ کر رہے ہیں نا, ان کو موقع دینے میں موجودہ حکومت کی کارکردگی کا بھی ہاتھ ہے. اور پھر اگر کوئی کام کرنے والا شخص بھی آیا تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا, وہ کام کرنے میں. It will take time, let us see. بہت بہت شکریہ چودھری محمد اکمل صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, اور بہت بہت شکریہ ایاز موتی والا صاحب, آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ایز سوشل ایکٹیوسٹ, اور بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحب, آپ نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا. سوال جو ہے عوام کا ان ایڈریس رہ جاتا ہے انفارچونیٹلی. پاکستان میں جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ بھی آج بھی منعقد سسٹم میں ہی چھپے آئے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ان کو وراثت میں نہیں ملی یہاں پر حکومت, بلکہ انہوں نے ڈیموکریسی کا لبادہ اوڑھ کر یہاں پر منعقد سسٹم کو برقرار رکھا. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, God bless you all.